वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी अगर हम मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखें तो इलेक्शन की जो तारीख़ है, मुमकिना तारीख़, वो 28 जनवरी 2024 दी जा चुकी है। तमाम जमातें जो हैं वो अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ़ हैं, लेकिन इस तमाम मामले में इस वक्त अगर हम देखें तो PMLN की कितनी तैयारी है। पीपल्स पार्टी को देखें तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है, और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है और अगर आइंदा आम इंतखाबात में चेयरमैन PTI को इंतखाबात में इजाज़त नहीं मिलती हिस्सा लेने की, तो क्या फिर नवाज़ शरीफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा पूरा करते हुए साइड पर हो जाना चाहिए? इस पर अभी हम बात करेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ ने पार्टी का आला सतही इजलास आज तलब किया है। इस इजलास का एजेंडा क्या होगा, और साथ ही साथ क्या नवाज़ शरीफ साहब की लीडरशिप में इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून में एक दरार नज़र आती है, क्या वो इस दरार को दूर कर पाएंगे और जमात को मुत्तहिद रख पाएंगे? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चौधरी परवेज़ संधेला साहब, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और मुस्लिम लीग नून हॉलैंड के प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। परवेज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले आइंदा आम इंतखाबात के लिए आप PMLN की तैयारी क्या देख रहे हैं? किस अंदाज में कैंपेन्स जो हैं वो चलाई जाएंगी, और जो बयानिया नवाज़ शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान में अपने ख़िताब पर दिया था कि हम इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, सो आपको क्या लगता है ये वोटर और सपोर्टर को मुतासर कर पाएगा नवाज़ शरीफ साहब PMLN का ये बयानिया? बहुत शुक्रिया जी, एक तो आपका मदऊ करने के लिए। देखिए, बयानिया जो होता है ना, ये मेरे ख्याल में बयानिया नहीं होता है, एक्चुअली नज़रिया होता है। बयानिया तो प्रोपोगंडा करने के लिए होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। नज़रिया होता है जिसको आप लेकर चलते हैं। मियां मोहम्मद नवाज साहब जो हैं, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन दफ़ा, बल्कि ये चौथी इनिंग्स शुरू करने जा रहे हैं। अगर देखा जाए, वो अपने उसी नज़रिए पर डटे हुए हैं जो उनका पहले दिन से लेकर आज तक था। और आज भी जब एक बहुत बड़ा भूचाल था इस मीडिया में, जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो लाहौर वाले जलसे में पता नहीं वो क्या बात करेंगे, किससे इंतकाम लेने से शुरुआत करेंगे, कौन कौन उसके वो जो तकरीर है उसके लपेटे में आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने आए, उन्होंने अपना नज़रिया बताया कि हमें इस वक्त पाकिस्तान को मिलकर ठीक करने की ज़रूरत है, और उसी को वो लेकर चलेंगे। देखें, पाकिस्तान जब मियाँ साहब को 2016-17 में ये सारा पनामा वाला स्टार्ट हुआ था, तो पाकिस्तान कहाँ पर था? ये जब आज चीज़ें हम देखते हैं ना, किसी भी चीज़ को उठा के देख लें तो वो सुनहरी दौर लगता है। कोई भी चीज़ उठा के देख लें, किसी एक चीज़ का भी जिक्र कर लें, सुनहरी दौर। तो मियाँ साहब दोबारा फिर उन्हीं जज्बों के साथ वापस आए। और लेकिन अभी मैं कथा कलामी की मास्टर चाहूँगी, अभी आपने कहा बयानिया तो प्रोपेगेंडा करने के लिए होता है, तो 2018 के इंतखाबात और उससे पहले अगर हम देखें तो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया भी मुस्लिम लीग नून का था, तो क्या वो प्रोपेगेंडा था? नजरिया है। ये आप नजरिया कह रहे हैं, PMLN के अपने लीडर्स इसको बयानिया ही कहते थे। नजरिया है ना, आपने नजरिए को लेके चलना है। जो बयानिया होता है, देखें इमरान खान साहब कौन सा बयानिया लेके चले हैं? मतलब वो नजरिया उनका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। बयानिया सिर्फ लोगों को वर्गाने का लफ्ज़ है। मैं नहीं मानता इस बयानिया। आपका नजरिया क्या है जिस पे आप पहले दिन से आज तक खड़े हुए हैं? वो वोट को इज्जत दो, कि जो अदारे हैं वो सारे अपना अपना काम करें। यही नजरिया मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। उसी नजरिए पे चलते हुए वोट को इज्जत दो का नारा सामने आया हमारे सामने, और वही उसी को लेके मियां साहब आगे लेके चल रहे हैं। अभी अगर हम देखें PMLN की क्या तैयारियां हैं आइंदा आम इंतखाबात को लेकर, और इस वक्त अगर हम देखें तो बज़ाहिर PMLN की फेवर में है जो तमाम मामलात है, इदारों की भी सपोर्ट हासिल है, जिस तरह से रियासती मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया मियाँ साहब की वापसी पर। सो व्हाट डू यू थिंक? ये तमाम मामलात एक तरफ, लेकिन फिर भी PMLN जो है वो इंतखाबात के लिए उस तरह से जोर नहीं लगा रही थी द वे पीपल्स पार्टी इंसिस्टेड, या अगर हम देखें तो जिस तरह से PTI की तरफ से बार बार ये बातें की जा रही थी। सो जब हालात इतनी फेवर में है तो फिर क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स इनिशियली इस्तेमाल किए जा रहे थे? अब तो खैर अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं करवाने। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जब इलेक्शन की तारीख देंगे उसके बाद इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो जाएगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद एक वाहिद जमात है जो बाकायदा तौर पर इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ नज़र आती है। अगर पिछले 3 से 4 महीनों पर हम नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा टाउन,
گاؤں گلی محلہ نہیں ہوگا جہاں پر مسلم لیگ نون کے جلسے نہیں ہوئے, جلوس نہیں ہوئے, کارنر میٹنگ نہیں ہوئی. چلیں ایک لمحے کے لیے ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کی تیاری کے حوالے سے ہو رہے تھے, لیکن وہ ایک الیکشن کمپین کا ایک حصہ ہے. ابھی کس انداز میں الیکشنز کیمپین چلائی جائیں گی, لیڈ کون کرے گا, کیا اسٹریٹجی ہے؟ آج میاں صاحب نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی طلب کیا ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ میاں صاحب ایک تو ڈیفینیٹ آج آفیشلی میرے خیال میں کچھ 4-5-6 سال کے بعد آفیشلی آج لاہور میں بیٹھ کے میٹنگ سٹارٹ کریں گے, پاکستان میں بیٹھ کے اپنی پارٹی کے قائدین کو ملیں گے, میٹنگ سٹارٹ کریں گے آنے والے الیکشنوں کی, جو ایک بہت بڑا مسلم لیگ نون کے لیے چیلنج ہوگا. میرے خیال میں اتنا بڑا چیلنج الیکشن لڑنا نہیں ہوگا جتنا بڑا چیلنج اپنے لوگوں کو ٹکٹیں دینا ہوگا, کیونکہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے جو قائدین ہیں, ان کی جو قربانیاں ہیں, ان کا جو ثابت قدم رہنا ہے میاں محمد نواز صاحب تھا. میرے خیال ہے کہ آپ ٹاپ سے لے کے ورکر تک اگر جائیں گے تو جیلیں بھگتی ہیں عمران خان صاحب کے دور میں, اور وہ جیلیں بھی میرے خیال میں عامر کے دور سے سخت جیلیں ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے, خاص طور پر قائدین کے لیے, کہ ٹکٹوں کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جانا ہے. آج تو سارے صوبائی صدور کو بھی بلایا گیا ہے, اور وہ اپنے اپنے آبویسلی صوبوں میں سے جو امیدوار ہیں ان کے نام بھی پریزنٹ کریں گے. بٹ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آج وہ باضابطہ طور پر اتنے سالوں کے بعد جاتی عمرہ میں میٹنگز کریں گے اور پھر باقاعدہ طور پر الیکشن کیمپینز اور کون لیڈ کرے گا, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آج فائنلائز ہوں گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی, ہم سٹیج پر دیکھیں تو اس وقت جاوید لطیف صاحب بھی موجود تھے, شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. اب یہ دونوں حضرات آپس میں ان کی نہیں بنتی, عام تاثر بھی یہی ہے, پبلک میں بھی تاثر یہی ہے. پھر اگر ہم لاہور کی بات کریں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں سیف الملوک کھوکھر کو دیکھ لیں اور خواجہ سعد رفیق صاحب کو دیکھ لیں, آپس میں ان کے بھی کافی زیادہ اختلافات ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے ان اختلافات کا خاتمہ ہو سکے گا؟ کیا پارٹی کے اندر جو اختلافات چل رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان اختلافات کو دور کر پائے گی, اور یونٹی ہم دیکھیں گے, گروپنگ نہیں دیکھیں گے پی ایم ایل این میں؟ نواز شریف صاحب کا جو ویلکم ہے وہ قصور سے لے کر لاہور, شیخوپورہ سے لے کر لاہور, اور اسی طرح پورے لاہور کی سڑکیں جو بھر دینا نا, میرے خیال میں یونٹی کی نشانی ہے. اور جہاں تک اختلافات کی بات ہے نا, یہ ہو سکتے ہیں, جمہوریت کا حسن ہے, اگر اختلافات نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں منافقت ہوگی. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں, اس سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جب میاں محمد نواز صرف یہاں پر نہیں تھے تو ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ان میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے, لیکن جب وہ واپس تشریف لے آئے ہیں اور ان کی موجودگی میں ایسی کوئی بات آپ کو نظر نہیں آنے والے. میں نے آپ کو بتایا یہ میاں محمد نواز صاحب کا جو ویلکم ہے, دیکھیں دعویٰ یہ کیا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ لاہور کا مینار پاکستان نہیں بھر سکتے, لیکن پی ایم ایل این نے مریم نواز کی قیادت میں, ظاہر ہے وہ لیڈ کر رہی تھی, وہ چیف آرگنائزر جب سے بنی ہے, ان کی قیادت میں پورے پاکستان سے, دیکھیں گلگت بلتستان یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے, 2 دن پہلے وہاں سے قافلے چلتے ہیں اور یہاں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر لاہوریوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, شکوہ کیا جا رہا ہے کہ جی ہمیں پنڈی سے بلا کر, سرگودا سے بلا کر لاہور میں ہمیں انٹری نہیں ہونے دیا گیا. تو یہ میرے خیال میں اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ میاں محمد نواز صاحب کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون متحد ہے, اور اس میں اختلافات کی باتیں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے اس سے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, ختم نہیں ہوں گے تو منیمائز یا دور ہو جائیں گے, ایک یہ فائدہ جو ہے وہ ضرور ہوگا, مسلم لیگ نون جو ہے وہ متحد رہے گی. ایک اور چیز, جب نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن آیا, جو صحافی حضرات آئے ہیں, ان میں آپ بھی تھے, آپ نے کیا کیا وٹنس کیا, اور جو آپ نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا, میں چاہوں گی ہمارے ویورز کے ساتھ وہ آپ تمام چیزیں بھی شیئر کریں. بالکل ضرور جی. دبئی میں ہم لوگ 2 دن پہلے آ گئے تھے, اور دبئی میں میاں صاحب بھی 2 دن پہلے واپس آ گئے تھے. تو دبئی میں بہت ساری چیزیں چلتی رہی ہیں, لیکن اصل سفر شروع ہوا ہے جب ایئرپورٹ پہ صبح مارننگ کے لیے سب آئے ہیں, صحافی آئے ہیں, جو ان کے ساتھ قائدین تھے. کچھ 42 ممالک سے میاں محمد نواز صاحب ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان کے جماعت کے, پاکستان مسلم لیگ نون کے صدور, چیف کوآرڈینیٹر اور تمام لوگ جو ان کے ساتھ آئے تھے. ایئرپورٹ سے لے کر ہم لوگ جہاز تک, ایئرپورٹ پہ میاں صاحب کو جو ایک اسٹیٹ گیسٹ کا آنر ہوتا ہے یا ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے, اس پروٹوکول کے ساتھ دبئی میں وہ آئے ہیں, لانج میں آئے ہیں, صحافیوں سے بات کی ہے, اپنے ورکروں سے بات کی ہے, اور اس کے بعد جہاز میں آئے ہیں. اور پورے جہاز میں جب تک جہاز رکا نہیں اس وقت تک ان کے لوگوں کی جانب سے یہ تنقید بھی کی جا رہی تھی کہ ہی واز این ایبسکونڈر, اور جس طرح سے اشتہاری قرار دیا گیا تھا اور جس انداز میں پوری ریاستی مشینری لگا دی گئی اور ان کو جس طرح سے واپس لایا گیا, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کو اشتہاری بنایا کیسے گیا تھا, ان کے خلاف مقدمات بنائے کیسے گئے تھے. ایک انسان جو پچھلے 35 سے 40 سال سیاست میں ہے, بال واسطہ یا بلا واسطہ وہ ایم این اے ہیں, وزیر ہیں, نہیں ہیں, وزیر خزانہ ہیں, جو بھی ہیں,
40 سال کی سیاست میں ان پہ 1 روپے کی کرپشن ثابت نہ کر سکے، پھر ان کو جیسے سیاست سے نکالا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر اقامہ کے کیس پر نکالا گیا. تو یہ والے کیس جو ہے نا یہ اشتہاری بنایا گیا اور ان کو سزائیں دی گئی. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے اس کو فیس کیسے کیا. 200 پیشیاں لاہور سے اسلام آباد جا کے بھگتی ہیں. یہاں پہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، یہ نہر کے کنارے رہتے تھے اور لاہور ہائی کورٹ نہیں جاتے تھے، گھر بیٹھ کے 15 وہ ضمانتیں لے لیا کرتے تھے. تو نواز بایو میٹرک تو نواز شریف صاحب کی بھی تو جی بالکل ان کا رائٹ بنتا ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے. وہ 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم ہے. پھر ہم اس بات پہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی تنقید نہیں کر سکتے. آپ اس میں فرق ہے نا. میاں محمد نواز صاحب نے 200 پیشیاں بھگتی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر ایک اور بات ہے، جب عدالت نے ان کو سزا دی تھی لندن میں موجود تھے، ہم اس وقت گواہ ہیں، ان کی بیگم آخری سانس لے رہی تھی. انہوں نے درخواست کی تھی جی کچھ دیر فیصلہ اس کو آپ روک لیں، میں جیسے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے، بیگم ٹھیک ہوگے واپس آ کے میں خود فیصلہ سننا چاہتا ہوں. لیکن یہ بات نہیں مانی گئی تھی. اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر واپس آئے تھے. پتا تھا اس بات کہ جائیں گے جیل میں کتنے سال کے، لیکن وہ واپس آئے. تو دیکھیں قانون کا احترام، عدالتوں کا احترام نواز شریف سے بڑھ کر اس ملک میں شاید ہی کسی نے کیا ہو. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ وہ اشتہاری تھے اور یہ وہ تھے، یہ سوائے لیکن عدالت کا ایک فیصلہ تو بہرحال تھا ہی، یعنی عدالتوں نے تب فیصلہ تو دیا تھا، بٹ بہرحال ہی از نو مور. لیکن فیصلہ دینے والے جج کو سزا سنا دی گئی تھی، لیکن اس نے جو فیصلہ سنایا تھا وہ آج بھی قائم ہے. جو بھی ہے، لیکن ہم جب عدالتوں کے احترام کی بات کرتے ہیں تو پھر اگر عدالت کا ایک فیصلہ تھا اس پر منوان عمل ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب تو یہ سٹیٹس نہیں ہے، اب تو وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک اور چیز یہاں پر یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اچھا، جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں اور اگر عام انتخابات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں رکھا جاتا ہے اور وہ نہیں پارٹیسپیٹ کر پاتے آئندہ عام انتخابات میں، اور ان کی الیکشن کیمپینز یا تمام معاملات کوئی اور چلاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ پھر نواز شریف صاحب بھی نہ ہو میدان میں، انتخابات نہ لڑیں؟ لیکن اس کے لیے پھر نواز صاحب کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو عمران خان صاحب نے کیا ہے، تبھی وہ باہر ہو سکتے ہیں نا. عمران خان صاحب کیا جمہوریت کی جنگ لڑتے ہوئے جیل میں اس وقت؟ لیول کیا پلینگ فیلڈ میں بتا رہا ہوں نا جی کہ مطلب کہ اگر آپ یہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب 9 مئی جیسے واقعات کے جس میں پاکستان کو آگ لگانے میں، اور کہا یہ جا رہا ہے اس وقت کے وزیر اعظم شہباز صاحب نے کہا، ایجنسیوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب باقاعدہ آرمی چیف کے خلاف ایک بغاوت کرنا چیئرمین پی ٹی آئی آپ چیئرمین پی ٹی جو آئی ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو اس وقت کے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے خلاف بغاوت کے کیس میں اندر ہیں. تو آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ اس لیے ان کو موقع نواز صاحب الیکشن نہ لڑیں؟ میں تو صرف لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہوں. جب لیول پلینگ فیلڈ کا پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ حالات ان کے موافق نہیں. چلیں ایک اور چیز میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اتحاد کے کتنے چانسز ہیں ابھی؟ اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی جانب سے بہت ہی زیادہ لفظی گولہ باری کی جا رہی ہے پی ایم ایل این پر. گو کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہی تھی پیپلز پارٹی، اور انہی کا یہ جو بھی ہم 16 ماہ دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ کے طور پر obviously انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی. what do you think اگر آئندہ عام انتخابات ہوتے ہیں اور پی ایم ایل این کو اتحاد کرنا پڑتا ہے تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ اتحاد ہوگا اور کیا پھر گلے مل لیا جائے گا؟ ابھی بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. اگر آپ نے آصف علی زرداری کے منہ سے یا بلاول بھٹو کے زرداری سے منہ سے کوئی تنقید سنی ہے تو میں اس کا جواب دوں گا. جی بالکل، میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر ریسنٹلی آپ نے ایسی کوئی بات ان کے منہ سے سنی ہے جب سے میاں صاحب آئے ہیں یا جس قسم کی تنقید کی جا رہی ہے، دیکھیں یہ نیچے والے لیول پہ اب دیکھیں میڈیا میں آپ یعنی کہ جو اتحاد کا امکان ہے 100+ چینل ہیں، ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ چلانا ہے، کچھ نہ کچھ دکھانا ہے نا. جب نواز شریف آصف علی زرداری اس بارے میں کوئی بات کریں گے تو پھر ہم کریں گے اختلافات. دیکھیں سیاسی بلاول بھٹو زرداری تو علل اعلان کہتے ہیں. جی بلاول بھٹو زرداری کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو کسی طرح سے جواب نہیں دیا جاتا. کیا مریم نواز یا میاں نواز شریف یا شہباز شریف کیا کہتے ہیں؟ میرے چھوٹے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں. اتحاد ہو سکتا ہے اگر آئندہ عام انتخابات میں دونوں پاکستان کے دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، دونوں کے سٹیکس ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں. سو واٹ ڈو یو تھنک آئندہ عام انتخابات میں اگر دونوں کا آپس میں اتحاد کر کے حکومت بنانی پڑتی ہے سو ایسا ممکن ہے؟ پھر الیکشن کس کے خلاف لڑنا اگر خود ہی اتحاد کر لینا؟ نہیں، جب انتخابات ہو جاتے ہیں سیٹس کم ہوتی ہیں، سو کیا اس میں کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیں ماضی میں ایسا ہوا ہے اور آگے آنے والے وقت میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں پاکستان کی سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں بھی اتحاد ہو رہا ہے. تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں. یعنی کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی اتحاد کر سکتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ عام انتخابات ہوتے ہیں اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آتی ہے اور سیٹس بہرحال اگر کم ہو رہی ہوں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ چودھری پرویز صاحب شو کا حصہ تھے. ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, सर्दियां अभी भरपूर तरीके से आई नहीं, लेकिन गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया जा चुका है। गैस की कीमतों में इजाफा घरेलू सार्फिन के लिए 172% से ज़ायद गैस महंगी हो चुकी है। कीमतों का इतलाक, नई कीमतों का इतलाक कल से यानी कि 1 नवंबर से होगा, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनके फ़िक्स चार्जेस में इजाफा किया गया है, लेकिन उनके लिए माहाना चार्जेस जो हैं वो वही रहेंगे, और नॉन प्रोटेक्टेड के लिए इजाफा किया गया है। ये सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और जो आम लोग हैं उनको नहीं ये फ़र्क मालूम होता कि प्रोटेक्टेड सार्फिन कौन से हैं, नॉन प्रोटेक्टेड कौन से हैं, फ़िक्स चार्जेस क्या हैं। इस सब पर आज हम जानेंगे। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर नई बात अशरफ मेहताब साहब इस वक्त मौजूद हैं। अशरफ साहब, थैंक यू सो मच। अशरफ साहब, सबसे पहले तो गैस की कीमतों में इजाफा जो किया गया है, किन के लिए ये इजाफा हुआ है और कितना इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये जी हर वक्त हर दफ़ा ही होता है कि जो घरेलू सार्फिन है उनके ऊपर ही ये बोझ डाला जाता है। अब ये जो पावर प्लांट है उन पर ये बोझ नहीं डाला गया। जैसे आपने को पता है कि तंदूर वाले, उनका एक मुतालबा था कि गैस की कीमतों में अगर इजाफा होता है तो फिर वो रोटी की कीमत बढ़ा देंगे, तो ये भी किसी हद तक उन पर भी बोझ नहीं डाला गया। अब इसमें रही बात प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड सार्फिन वो थे कि जिनका बिल बहुत कम आता है, यानी कि आप ये कह लें कि 200, 250, 300 रुपये बिल आता है। यानी वो सिर्फ रोटी पकाने के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं, हीटर के लिए, गीज़र के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अब जिस घर में हीटर होगा, गीज़र होगा, तो यकीनी बात है वो प्रोटेक्टेड सार्फिन की लिस्ट से निकल जाएंगे, तो उनके गैस में इजाफा होगा। हालांकि जो गैस एक्ट बना हुआ है उसके अंदर घरेलू सार्फिन प्रायोरिटी नंबर 1 है। जब गैस दरियाफ्त हुई थी और निकली थी और दी गई थी, तो ये सबसे पहले ये कहा गया था कि घरेलू सार्फिन जो है उसको खाना पकाने में मुश्किल ना हो, उसको आसानी हो, उसके जो अखराजात है खाना पकाने के वो ज़्यादा ना हो जाए, तो उसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखा गया था। बाकी जो सनतें हैं 4 नंबर प्रायोरिटी है, किसी की 3 नंबर है, किसी 2 नंबर है, और कोई इससे भी नीचे है। लेकिन हो ये रहा है कि वो जोर आवर है, सनतकार भी जोर आवर है, बाकी लोग भी जोर आवर है, लेकिन घरेलू सार्फिन का ना तो कोई वहाँ पे नुमाइंदा मौजूद है, ना उनकी कोई बात सुनता है। तो आखिरकार फिर सबसे ज़्यादा बर्डन जो है उन्हीं पे आता है। हमारे जो 5 जीरो रेटेड सेक्टर हैं उनको भी माजी में भी और बाद में भी ये जो है सस्ती गैस दी जाती रही है, और उसका सारे का सारा बोझ जो था वो सर्कुलर डेट की सूरत में आया, और वही फिर वो सार्फिन पे पास ऑन किया गया। और यही वजह है कि फिर जो घरेलू सार्फ है उनको ही निचोड़ा जाता है, हालांकि वो पहले ही पीछे यानी कि अभी जो कहा जा रहा है कि जी हमने तो इजाफा नॉन प्रोटेक्टेड के लिए किया है, प्रोटेक्टेड के लिए नहीं किया, यानी कि जो हम जैसे लोग भी हैं वो भी इससे मुतासर होंगे डेफिनेटली, क्योंकि 200-300 रुपये बिल ना कभी आया है। दूसरा ये कि गीज़र पर अगर गैस पर गीज़र है, तो फिर इसका मतलब है कि हम भी नॉन प्रोटेक्टेड की लिस्ट में आते हैं। इजाफा हुआ है, लेकिन जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनकी तादाद बहुत कम होती है। नहीं, ज़ाहिर तो प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद इतनी कम नहीं है, काफ़ी है। असल मसला ये है कि हमारी जो गैस है, जो कुदरती गैस हम निकालते थे, वो डिप्लीट होती जा रही है, दिन ब दिन उसमें कमी आती जा रही है। अब ये जो है कुछ तकरीबन 50% से ज़्यादा, यानी 54% के करीब हम बरामद करते हैं गैस, और जो दरामदी गैस है वो बहुत महंगी है, RLG की सूरत में आती है वो बाहर से। अब पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन आया हुआ है, ख़ासतौर पर जो 2 जंगें शुरू हो गई थी, एक यूक्रेन की और ये अभी फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से जो चल रहा है मसला, तो इस वजह से पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो गैस के अखराजात बढ़ गए हैं। अब जो हम बाहर से बरामद करते हैं गैस, उसकी वजह से जो मकामी गैस है उसको भी महंगा करना पड़ता है, क्योंकि हम अदायगियाँ जो मकामी भी करते हैं वो भी डॉलर में करते हैं। हमारा जो माजी के हुक्मरान थे वो ऐसे मुआहदे करके गए थे कि वो उनको ये इल्म ही नहीं था कि डॉलर जो है कभी एक मरतबा जो है हाथ से निकल जाएगा, वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या किया जाएगा। तो उन्होंने फिर डॉलर में इसकी कीमतें जो थी तय की, और यही वजह है कि फिर डॉलर बढ़ता है तो कीमतें बढ़ती हैं। और दुनिया के अंदर इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं, ख़ासतौर पर यूरोपियन ममालिक के अंदर कोरोना के बाद और अब तक जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, और वहाँ पे अच्छा, ये जो कीमतों में इजाफा किया गया है, ये थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगी इसको भी एक्सप्लेन कर दें। हमारे पास वक्त की किल्लत है कि आम घरेलू सार्फिन पर कितना इससे बोझ आएगा, प्लस जो तंदूर वाले हैं उन पर कितना बोझ आएगा या कितना नहीं आएगा। ये तमाम चीज़ें जहाँ पर गैस ज़्यादा इस्तेमाल होती है और फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होती है, वो कौन से सेक्टर्स हैं और कितने मुतासर होंगे?
سب سے زیادہ گیس تو استعمال ہوتی ہے جی پاور پلانٹ کے اندر جو بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہماری صنعتیں ہیں ان کے اندر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیپسٹ فیول جو ہے چاہتے ہیں. حالانکہ ان کے ساتھ بھی جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو سردیوں کے 3 مہینے ہوں گے وہ اس کا متبادل پہ جائیں گے، وہ اس کا ٹھیک ہے. ارینجمنٹ کریں گے. وہ گھریلو صارفین کے حصے کی گیس نہیں ان کو دیجیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اب ان کو گیس دی جا رہی ہے اور کٹ جو لگ رہا ہے وہ گھریلو صارف، پریشر نہیں آتا. سارے 24 گھنٹوں کے اندر 2 ٹائم گیس ملتی ہے کھانا پکانے کے لیے، اور وہ بھی جو ہے پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ گھریلو صارفین جو ہے متاثر ہی ہوتے ہیں. ان کے گھروں میں گیس نہیں آتی لیکن بل آ رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور وہ آتے رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جو 172% اضافہ ہوگا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جس بندے کا بل 100 روپیہ فار ایگزامپل، اور اس کو آپ کو 272 روپے دینے پڑیں گے. اور اسی طرح سے اوپر جو ہے سلیب سسٹم چلتا جائے گا. جیسے جیسے سلیب بڑھتی جائے گی اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا. اور صرف قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ پھر ٹیکسز بھی بڑھ جائیں گے. اس کے اوپر جو ٹیکسز لیے جاتے ہیں، جب آپ کے بل کی اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے تو وہ جو اوپر ٹیکسز لگے ہیں ان کی شرح بھی اتنی، اور اس کی اماؤنٹ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے شرح کے حساب سے. اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے کوئکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس دفعہ سردیوں میں کتنی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی گھریلو صارفین کے لیے؟ ابھی بھی اگر میں دیکھوں، میں ویلنشیا میں رہتی ہوں، رات 10 بجے کے بعد اور رات 10 بجے سے صبح 7 بجے تک گیس نہیں آ رہی ہوتی. حالانکہ ابھی، اور یہ صورتحال گرمیوں میں بھی رہی ہے. سو مجھے یہ بتا دیں کہ کتنی لوڈ شیڈنگ کی ہوگی اور حکومت نے گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کوئکلی اس کا جواب چاہوں گی اشرف صاحب. یہ ہے کہ یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ تو گرمیوں میں بھی ہو رہی ہے. کبھی سنا تھا کہ سردیوں میں ہوتی ہے، لیکن اب تو گرمیوں میں بھی ایسے ہی ہے. بے شک دیا جاتا ہے اور یہ ہوتی رہے گی اور بڑھے گی مزید، کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہم زیادہ گیس خرید نہیں سکتے، اور زیادہ گیس نہیں خریدیں گے تو یقینی بات ہے پھر اس میں کمی رہے گی. اور گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا انتظامات حکومت نے کیے ہیں؟ جی، گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انتظامات کیا کیے گئے ہیں؟ آلٹرنیٹیوز کہیں سے LNG کا کوئی معاہدہ ہوا ہے یا اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی ڈیٹیلز ہیں؟ میں بتا تو رہا ہوں کہ جو معاہدے ہوئے بھی ہیں ہمارے، اس میں کوئی 54% گیس ہم باہر سے منگوائیں گے، اور اگر باقی جو گیس ہے لوکل اس کا اندازہ لگا لیں تو کمی تو رہے گی. کمی تو رہے گی، اور جو 54% ہمیں باہر سے منگوانی پڑے گی، اسی وجہ سے گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا گیا ہے اور گھریلو صارفین بھی اس کی زد میں آئیں گے. بہت شکریہ اشرف مہتاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز، ابھی ایک بریک. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ چین کے شہر ہانگجو میں جاری پیرا ایشین گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹ حیدر علی نے ڈسکس تھرو مقابلے میں گولڈ میڈل جیتا اور پاکستان کا نام روشن کیا. ڈسکس کو 51.23 میٹر کی دوری پر پھینک کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو 2021 میں حیدر علی نے پیرا اولمپکس جو کہ ٹوکیو میں ہوئے تھے، یہاں پر بھی گولڈ میڈل لے کر پاکستان کا نام روشن کیا تھا. اور آج حیدر علی گولڈ میڈلسٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شو میں. حیدر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو، اور بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے ان مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کیا، گولڈ میڈل اپنے نام کیا اور ملک اور قوم کا نام روشن کیا. سب سے پہلے میں اس گیم کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. جب ہم ڈسکس تھرو کی بات کرتے ہیں، یہ کس انداز میں کھیلا جاتا ہے؟ آپ نے اس کے پیچھے کتنی پریکٹس کی؟ جی الحمدللہ، خیر مبارک. یہ جی ایتھلیٹکس کا ایونٹ ہوتا ہے جس میں ڈسکس تھرو ہوتی ہے. ایک پلیٹ ہوتی ہے، اس کو دور پھینکنا ہوتا ہے اور مطلب اس کو ڈسکس تھرو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور جو جتنی دور ڈسکس کو پھینکتا ہے وہ اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے، رائٹ؟ یہ مطلب ہمیں 3 تھرویں دی جاتی ہیں. جتنے کمپٹیٹر ہوتے ہیں ان کو جو جتنی دور زیادہ پھینکتا ہے، پھر ان میں سے ٹاپ 8 کو دوبارہ پھر 3 تھرویں اور ملتی ہیں. تو جو 6 تھرو میں جس کی سب سے زیادہ تھرو ہوتی ہے تو وہ فرسٹ، اور جس کی اس کے بعد سیکنڈ، پھر تھرڈ، ایسے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یعنی جو جتنی دور پھینکے گا 3 اٹیمپٹس میں آبویسلی، سو پھر اس کی جیت کے چانسز اور اس کی کامیابی کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اور 51.23 میٹر کی دوری پر آپ نے ڈسکس کو پھینکا تھا. یہ کتنی اٹیمپٹ میں آپ نے یہ مارکا سر انجام دیا، اتنی دور ڈسکس کو پھینکا؟ جی وہی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ پہلے 3 اٹیمپٹس دی گئی تھی، اس کے بعد پھر میں ٹاپ 8 میں آ گیا. تو پھر ٹاپ 8 میں آ کے پھر 3 اٹیمپٹس اور دی گئی، اور الحمدللہ 6 تھرو میں نے کی. 6 تھرو میں سے جو میری سب سے بیسٹ تھرو تھی وہ 51 اچھا، آپ کے ساتھ ساتھ اور کن ممالک کے کھلاڑی اس کمپٹیشن کا حصہ تھے؟
جی میرے ساتھ چائنا تھا، جاپان تھا، ازبکستان تھا، انڈیا تھا، تھائی لینڈ تھا، یو اے ای تھا، مطلب کافی اچھے تگڑے ممالک تھے جن کے ساتھ میرا کمپٹیشن تھا. اچھا، یہ جب ہم ڈسکس تھرو کی بات کرتے ہیں، اس کی پریکٹس آپ کیسے کرتے ہیں؟ کتنی آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے؟ آبویسلی جب آپ اس طرح کے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ کی تیاری بھی اچھی ہونی چاہیے. اس کے لیے نارملی کیسے پریکٹس ہوتی ہے؟ کتنی پریکٹس ہوتی ہے؟ جی جو ہماری ایتھلیٹکس ہے نا، اس کو پوری دنیا میں مدر آف سپورٹس کہا جاتا ہے. یہ سب کھیلوں کی ماں ہے اور یہ سب سے ٹف مطلب ایتھلیٹکس ہوتی ہے جو ہمیں سالوں سال کرنی پڑتی ہے. ابھی جو پیرا ایشین گیم ہوئی ہیں یہ 5 سال بعد ہوئی ہیں اور 5 سال میں نے ٹریننگ کی ہے مطلب اس ایونٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو دن میں 3-4 گھنٹے ٹریننگ کرنا پڑتی ہے. ہفتے کا ایک شیڈیول ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ کو مطلب گراف ایک بنانا پڑتا ہے اپنی ٹریننگ کا کمپٹیشن کے حساب سے. تو یہ لمبی ٹریننگ ہوتی ہے. 5 سال میں نے ٹریننگ کر کے پھر یہ کمپٹیشن میں نے کھیلا. اچھا، 5 سال آپ نے ٹریننگ کی، اور ان 5 سالوں میں آپ نے ہر دن کتنی ٹریننگ کی، کتنے گھنٹے اس کی پریکٹس میں لگائے ڈسکس تھرو کی؟ جی یہ میں دن میں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے میرے لگ جاتے ہیں. اگر میں 2 سیشن کروں تو پھر 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اگر میں دن میں ایک سیشن کروں تو 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے اچھا ہیں. اور دیکھیں، ویک اگر میں ہم تقریباً 6 دن. اچھا ٹھیک ہو گیا، جی ویک میں تقریباً 6 دن آپ کو لگ جاتے ہیں، یعنی کہ پھر پورا جی ہفتہ ہی لگتا ہے، ایک دن پریکٹس آپ کے بالکل. آرام کا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، جب ہم کسی بھی جی کھیل کی بالکل. بات کرتے ہیں، کرکٹ کی بات کریں، ہاکی کی بات کریں، فٹ بال کی بات کریں، اگر ہم پاکستان میں فٹ بال کی بات کریں تو بہت شوق سے اب جو ینگسٹرز ہیں وہ فٹ بال کی طرف بڑے مائل ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، ہر گیم کی، ہر کھیل کی ایک اپنی خصوصیت ہوتی ہے، اور پھر جو اس گیم کو پسند کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اس گیم کو اپنے لیے پسند کیا، پھر آپ نے اس کی پریکٹس کی، پھر اس میں آپ نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا. اس کی کیا خصوصیت تھی جس کی وجہ سے یو تھاٹ کہ آئی کین بی سکسیزفل ان ڈسکس تھرو، اور مجھے یہی چوز جی کرنا سب سے چاہیے؟ پہلے ہاں جی یہی میں نے اصل شروع میں نے کرکٹ بھی کھیلی تھی. آپ کو پتا ہے کرکٹ، فٹ بال، ہاکی یہ سب ٹیم ورک ہوتا ہے. تو ٹیم ورک میں نا بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. مطلب مجھے کہنا نہیں چاہیے، سفارش، وسائل، بہت ساری چیزیں جا کے ایڈ ہوتی ہیں، پھر بندے کی سلیکشن ہوتی ہے. یہ واحد ایتھلیٹکس ایونٹ ہے جس میں کسی طرح کی کوئی سفارش، کوئی کسی چیز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. اگر میں آج اگر 50+ تھرو کروں گا تو میں ایشیا کا سب سے ٹاپ 1 ایتھلیٹ ہوں. اگر میں 60+ تھرو کروں گا میں ورلڈ کا ٹاپ 1 ایتھلیٹ ہوں. کیونکہ جو انڈیویجول ایونٹ ہوتے ہیں خاص طور ایتھلیٹکس میں، اس میں کسی طرح کی کوئی سفارش، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. جو بندہ اپنی محنت کرتا ہے وہ طرح بالکل کا ٹھیک ہو کوئی گیا. مطلب کسی چیز کے معاملات نہیں ہوتے اس میں. اچھا، اس تو سے اس پہلے لیے جو مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میں انڈیویجول ایونٹ کروں جس میں میں خود محنت کر کے تو اپنے آپ کو یعنی کہ آپ کو یہ دکھا کہنا ہے کہ سکوں. ایتھلیٹکس میں کوئی سفارش نہیں چلتی، اور اگر آپ کیپیبل ہیں، نو اگر آپ بالکل اتنے سکلڈ ہیں، اتنے پالشڈ ہیں، تو پھر آپ کامیاب جو ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے جی ہیں. اینڈ دیٹس ونڈرفل. اچھا، ایک جی اور چیز بالکل. میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی یہاں پر کہ ٹوکیو میں جو آپ نے 2021 میں گولڈ میڈل جیتا، وہ بھی کیا ڈسکس تھرو میں تھا؟ اور فیوچر کو لے کر آپ کے کیا پلانس ہیں؟ کیا ٹارگٹ آپ نے اپنے لیے، کیا گول سلیکٹ کیا ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ جی جو میں نے ٹوکیو پیرالمپکس میں گولڈ میڈل جیتا تھا وہ الحمدللہ پاکستان ہسٹری کا انڈیویجول میں اولمپکس پیرالمپکس میں وہ واحد ایک گولڈ میڈل ہے جو میں نے جیتا. اس کے علاوہ آج تک پاکستان ہسٹری میں کسی نے گولڈ میڈل نہیں جیتا. اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دیا اور میں نے اپنے ملک، پیارے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ مقام حاصل کیا. اور نیکسٹ ابھی میں نے پیرا ایشین گیم میں گولڈ میڈل جیتا اور ساتھ میں نے پیرس پیرا اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا جو اگلے سال ہو رہی ہے، جس میں 190+ کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پیرا اولمپکس میں. وہ اتنا میگا اور بڑا ایونٹ ہوتا ہے. تو اس کے اب لیے ابھی آگے آپ کیا الحمدللہ میں کرنا نے چاہتے تیاری ہیں؟ شروع آگے کرنی ہے. فیوچر پلانس کیا ہیں؟ جی بالکل اسی کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے بس یہی ایک خواب ہے، ایک مطلب ذہن میں ایک گول ہے کہ وہ اس میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے میں نے گولڈ میڈل جیتنا ہے اور اپنے پیارے ملک کا جھنڈا جو پوری دنیا کے آگے لہرانا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ جو آپ کا ایم ہے، جو آپ کا گول ہے، انشاءاللہ آپ وہ اچیو کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں. آپ کو کس نے سب سے زیادہ کھیل کے لیے سپورٹ کیا، اور جب آپ نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا تو کیا کسی حکومتی عہدیدار نے، کسی نے بھی آپ سے رابطہ کیا، آپ کو اپریشیٹ کیا؟
जी, मैं क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान वापडा को। मैं फैसलाबाद का एम्प्लॉयर हूँ पाकिस्तान वापडा का। और नेशनल पैरालंपिक कमेटी है जो मुझसे तावन करती है, और खासतौर ट्रिपल एसोसिएट है जिन्होंने मुझे मतलब आउट सीजन जो मुझे स्पॉन्सर कर रही हैं, स्पॉन्सर करते हैं, जिसकी वजह से मैं अगर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ तो इन अदारों की वजह से। और बाकी जब मैं ये मेडल जीता हूँ तब मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी साहब की कॉल आई है। बाकी पाकिस्तान वापडा के जो चेयरमैन उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है। और इसके अलावा और मतलब थोड़े बहुत आए हैं। इसके अलावा मुझे किसी और तरफ से कोई अभी तक ना कोई कॉल ना कोई और चीज़ कोई मसूल नहीं लेकिन है। आपने बहुत ज़बरदस्त काम सर अंजाम दिया है और इंशाल्लाह जो आप आगे करना चाहते हैं अल्लाह ताला उसमें भी आपकी मदद करेगा। आप मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हैदर अली हमारे साथ स्काइप पर मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।